मैं हूं पास्टर कैनी गाइजन डॉर्फर ओपन आर्म्स मिनिस्ट्रीज चर्च क्विंसी एलोनॉय यूएसए से। मुझे खुशी है कि आज आप हमें देख रहे हैं। मेरे पास आपकी जिंदगियों के लिए खुदा का ताज़ा कलाम है, तो देखें। ज़बूर नंबर 92 की 10वीं आयत में लिखा है, मैं इसे आपके लिए पढ़ता हूँ। इस पैगाम का उन्वान है ताज़ा तेल का मसा। और हम मसा पर बात करेंगे जो कि हमारे अंदर है, और वो मसा जो बतौर मसीही हमारे ऊपर आता है। तो देखें ज़बूर नंबर 92 की 10वीं आयत। लेकिन तूने मेरे सींग को जंगली सांड के सींग की मानित बुलंद किया है, मुझ पर ताज़ा तेल मला गया है। मेरी आंख ने मेरे दुश्मनों को देख लिया है, मेरे कानों ने मुखालिफ बदकारों का हाल सुन लिया है। सादिक खजूर के दरख्त की मानिद सरसब्ज होगा, वो लबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा। जो खुदावंद के घर में लगाए गए हैं, वो हमारे खुदा की बारगाहों में सरसब्ज होंगे। लिखा है, वो बुढ़ापे में बरूमंद होंगे, वो तरोताज़ा और सरसब्ज रहेंगे, ताकि वाजे करें कि खुदा रास्त है, वही मेरी चट्टान है और उसमें नाराज़गी नहीं। खुदावंद ने हमें मसा किया है ताज़ा तरीके से। ताज़ा तेल, बाइबल बताती है कि ताज़ा तेल खुदावंद यस्सु मसीह है। यूहन्ना पहले बाब की 14वीं आयत में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ। यूहन्ना पहले बाब की पहली आयत में लिखा है, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। और जैसा कि मैंने पहले बताया, यूहन्ना पहले बाब की 14वीं आयत में लिखा है, कलाम मुजस्सम हुआ। ये कलाम यस्सु था। देखें, यस्सु उसका ज़मीनी नाम है और कलाम उसका आसमानी नाम है। मसीह उसके नाम का हिस्सा नहीं, ये उसका काम है। लफ्ज़ मसीह का मतलब है ममसू किया हुआ। यस्सु मसीह अबदियत से आया और वो वक्त में दाखिल हुआ और उसने इंसान के गुनाह की कीमत अदा की, सलीब पर अपनी जान दी और तीसरे दिन कब्र में से जिंदा हुआ, मौत कब्र आलम रवाह पर फतह पाई, और फिर वो आसमान पर चला गया और खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है, जहां आपकी और मेरी शिफात करता है। फिर बाइबल अमाल की किताब के मुताबिक हमें ये सिखाती है। यूहन्ना तीसरे बाब की तीसरी आयत में यस्सु ने निकोदिमस से कहा, तुम्हें नए सिरे से पैदा होना होगा। फिर अमाल और पूरे नए अहदनामे को देखें कि मसीह आप में जलाल की उम्मीद है। अगर आप नए मखलूक हैं, अगर आपने नए सिरे से पैदाइश पाई है, अगर आपने निजात पाई है, तो फिर बाइबल सिखाती है कि अगर आप गौर से बाइबल को सुनते हैं, खुदा के ममसूख खादिम को सुनते हैं, तो मसीह मसा के वसीले आता है और हम में सकूनत करता है। आमीन। हम मिट्टी के बर्तनों में ये खजाना रखते हैं। जो नए सिरे से पैदा होता है, वो मसा पाता है। मसीह उसके अंदर सकूनत करता है, जो कि जलाल की उम्मीद है, और मसा के वसीले मसीह आप में आता है, जिसे कायम रखना मेरा काम है। ये खुदा का काम नहीं कि आप मसीही जिंदगी को कायम रखें। ये नया मखलूक होते हुए मेरी जिम्मेदारी है कि अपने अंदर इस मसा को कायम रखूं। आमीन। और मैं बताना चाहता हूं कि अपने अंदर मसा को कायम रखने के लिए हमें किसके खिलाफ लड़ना है। फिर हम उस मसा की बात करेंगे जो किसी मर्द या औरत पर नाजिल होता है। आपको मुतमईन होने के खिलाफ इस मसा को कायम रखना है। इसका मतलब है कि अपनी मसीही जिंदगी से अगर आप मुतमईन हो जाते हैं, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ते। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग मुतमईन हो जाते हैं, वो मसीह में आते हैं, मसीही बनते हैं और फिर बैठ जाते हैं, और फिर वो आगे नहीं बढ़ते। वो इसी पर खुश होते हैं कि एक दिन वो आसमान पर जाएंगे। उनकी जिंदगी की कोई कदर नजर नहीं आती, क्योंकि वो अपना आप खुदा के लिए पेश नहीं करते कि वो उन्हें इस्तेमाल करे एक बर्तन की तरह। तो हम सबको मुतमईन हो जाने के खिलाफ लड़ना होगा, यानी इस पर मुतमईन हो जाना जो कि हम हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहूँ कि मैं अपने कपड़ों से मुतमईन नहीं, खाने से मुतमईन नहीं, या मैं मुतमईन नहीं जो खुदा ने मुझे दिया है। मैं मुतमईन होता हूँ। पौलुस कहता है, तमाम चीज़ों में मैंने
خوش رہنا سیکھا ہے۔ اگر میں غریب ہوں تو میں خوش رہوں گا، اگر امیر ہوں تو بھی میں خوش ہوں گا۔ میں مطمئن ہوں مگر اس سے مطمئن نہیں جہاں میں رکا ہوا ہوں۔ آپ جسمانی طور پر اپنی حالت سے مطمئن ہو سکتے ہیں مگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہوں گے جہاں آپ روحانی طور پر ہیں، اور اگر آپ کی زندگی روحانی طور پر آگے بڑھے گی تو جسمانی طور پر بھی آگے بڑھے گی۔ میں آپ سے مخاطب ہوں تو آپ کو مطمئن ہو جانے کے خلاف خود کی حفاظت کرنی ہے۔ مجھے حفاظت کرنی ہے، مجھے اس مسا کی حفاظت کرنی ہے اور مجھے اس نئی زندگی کو قائم رکھنا ہے اور مطمئن ہو جانے کے خلاف اپنی حفاظت کرنی ہے۔ پھر نمبر 2، آپ کو مسیحی زندگی کو قائم رکھنا ہے سٹیٹس کو کے خلاف۔ آپ کے ارد گرد کے جو حالات ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگوں کے ایسے دوست ہوتے ہیں جو ان سے بات کرتے ہیں اور خدا میں وہ اگلے درجے تک بڑھ جاتے ہیں۔ اب یہ بدلے گا نہیں، ہم انہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ حکومت کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرتی ہے جو کام نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، اگر خدا آپ کو کچھ کرنے کو کہتا ہے تو آپ کو آپ کا ماحول وہ کرنے سے نہ روک پائے جو خدا کہتا ہے۔ ہماری عدالت اس کے مطابق نہیں ہوگی جو ہم دیکھتے ہیں، بلکہ ہماری عدالت اس کے مطابق ہوگی جو یہ کتاب بتاتی ہے۔ اگر آپ دیکھے ہوئے پر چلتے ہیں تو آپ ہر بار رک جائیں گے، آپ کی زندگی ایک جگہ پر رک جائے گی۔ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول سے مطمئن ہو جائیں گے جو کبھی نہیں بدلے گا، مگر یاد رکھیں کہ آپ کو سٹیٹس کو کے خلاف اپنے اندر مسا کو قائم رکھنا ہے۔ نمبر 3، آپ کو بے حسی کے خلاف اپنی حفاظت کرنی ہے۔ یہ لفظ بے حسی مختلف چیزوں کے بارے میں آپ کی عدم دلچسپی اور پھر لاپرواہی کے بارے میں ہے۔ دیکھیں، بہت سے مسیحی اپنی زندگی میں بے حس ہو جاتے ہیں۔ وہ خدا کے ساتھ اپنے سفر میں بے حس ہوتے ہیں۔ وہ کسی بھی چیز سے نہ متاثر ہوتے ہیں اور نہ اثر رکھتے ہیں۔ وہ مردہ ہی چرچ آتے ہیں اور مردہ ہی واپس جاتے ہیں۔ وہ مردہ ہی پرستش کے لیے آتے ہیں اور واپس بھی ویسے ہی جاتے ہیں۔ ان میں کوئی تاثیر نہیں، خدا کے کاموں میں عدم دلچسپی ہوتی ہے۔ کھوئے ہوئوں کے لیے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ وہ کھوئے ہوئے اور مرتے ہوئے لوگوں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ میں آج آپ لوگوں سے مخاطب ہوں کیونکہ آپ کو بے حسی کے خلاف اپنی حفاظت کرنی ہے۔ نمبر 4، آپ کو رویا کے کھو جانے کے خلاف اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے۔ میں آپ کی نظر کی بات نہیں کر رہا، میں روحانی رویا کی بات کر رہا ہوں جو خدا آپ کی زندگی سے کلام کرتا ہے۔ بائبل بتاتی ہے جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں۔ امثال 29 باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں، لیکن شریعت پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ تو جہاں پر رویا یا مکاشفہ موجود نہیں ہوتا وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو رویا کے کھو جانے کے خلاف حفاظت کرنی ہے۔ پاسٹرز ہیں، خدام ہیں، 5 فولڈ منسٹری ہے، رسول ہیں، نبی ہیں، خادم ہیں، مبشر ہیں، پاسٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، کیونکہ آپ ہمیشہ اس لڑائی میں رہتے ہیں اور بعض اوقات ایلیا کی طرح ہوتا ہے۔ اگر آپ پرانے عہد نامے کو دیکھیں تو اس نے رویا کو کھو دیا تھا کیونکہ ایزبل اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ اس نے ہمت کھو دی، امید کھو دی، رویا کھو دی، اور خدا کو اس کے دل سے نمٹنا پڑا، اس سے نمٹنا پڑا اور فتح مندی کے ساتھ اسے غار سے نکالا۔ میری بات بڑے غور سے سنیں، تو آپ کو رویا کی کمی کے خلاف اپنی حفاظت کرنی ہوگی۔ بعض اوقات ہم بڑی مشکلات سے گزرتے اور طویل سفر کرتے ہیں اور امید کو کھو دیتے ہیں۔ حالات اس طرح نہیں ہوتے جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہوں، اور خدا اپنے کلام میں کہتا ہے اور ہم وعدے کی تکمیل کے کنارے پر ہوتے ہیں اور وہاں سے پیچھے مڑ جاتے ہیں کیونکہ ہم دراصل رویا کو کھو دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کو اپنے اندر مسا کو قائم رکھنا ہے اور اس سے رویا کے کھو جانے کے خلاف قائم رکھنا ہے۔ آمین۔ نمبر 5، بے اتقادی کے خلاف۔ بے اتقادی آپ پر حملہ کرتی ہے، بھلے یہ کچھ بھی ہو۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے، زبور نمبر 92 کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز ہوں گے۔ خدا نے پاسٹرز اور مبشران اور رسولوں اور نبیوں کو اور استادوں کو اس دور کے لیے بھیجا۔ آپ اعمال کی کتاب کی کلیسیا کو دیکھیں، اور اس نے انہیں اوپر اٹھایا تاکہ افسیوں 4 باب کے مطابق مقدسین کو
تیار کر سکیں۔ یہ 5 فولڈ منسٹری دی گئی ہے تاکہ مقدسین کو تیار کیا جا سکے کہ وہ خدمت کا کام کریں۔ میری بات بڑے غور سے سنیں۔ تو بے اتقادی کے خلاف آپ خود کو خدا کے گھر میں لے کر آئیں۔ جب میں خدا کے گھر میں آتا ہوں تو میں پاسٹر ہوتا ہوں، لیکن اگر آپ اختیار چاہتے ہیں تو اختیار کے تابع ہونا ہوگا۔ یسوع جانتا تھا وہ اختیار کے تابع تھا، اس لیے اس کے پاس کل اختیار تھا۔ اگر آپ اختیار چاہتے ہیں تو اختیار کے تابع ہوں۔ آپ کو کسی نہ کسی طرح خدا کے خادم کے تابع ہونا ہے۔ آپ کو اس مرد خدا کے تابع ہونا ہے جو روح القدس سے مامور ہو۔ میں نے کئی بار سنا ہے، اگر آپ بادشاہی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ایسے مرد خدا کو ڈھونڈیں جو خدا کی مرضی پوری کرتا ہو اور آسمان تک اس کی پیروی میں چلتے رہیں۔ جب میرے ارد گرد ایسے خدا کے لوگ ہوتے ہیں جو مسح شدہ ہوں تو ان سے مجھے کچھ حاصل ہوتا ہے جو میرے دل کو ہلا دیتا ہے اور میں رویا کی تجدید پاتا ہوں۔ آپ کو ہمیشہ بے اتقادی کے خلاف لڑنا ہے۔ یہ بے اتقادی آپ کو راستے سے بھٹکاتی ہے۔ آپ اسرائیلیوں کے مصر سے وعدہ کی سرزمین تک کا سفر دیکھیں اور آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہے، اور میں کہتا ہوں اگر آپ اس کے برعکس کرتے ہیں جو انہوں نے کیا تو آپ آسمان پر جائیں گے، کیونکہ وہ بے اعتقادی سے بھرے ہوئے تھے اور خدا کو انہیں رد کرنا پڑا۔ اور ہمیں ایسے لوگ نہیں بننا، اور میرا ایمان ہے کہ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو ان چیزوں کے خلاف اپنے دل کی حفاظت کرتے ہیں۔ اپنے مسح کی حفاظت کریں، مطمئن ہو جانے کے خلاف حفاظت کریں، سٹیٹس کو کے خلاف، بے حسی کے خلاف، رویا کے کھو جانے اور بے اعتقادی کے خلاف۔ ہاللیلویہ۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ خدا کا کام نہیں۔ خدا ہر روز نیچے آ کر آپ کو اس کے لیے کچھ دے گا نہیں۔ وہ یہاں موجود ہے، وہ یہاں رہتا ہے، میرے اندر اس کا مسح ہے۔ پولس رسول نے تیموتھیوس سے کہا، اس مسح کو جلا جو میرے ہاتھ رکھنے سے تیرے اندر آیا ہے۔ خدا کا روح اس کے اندر تھا۔ یسوع مسیح جو جلال کی امید ہے وہ آپ کے اندر ہے۔ اس نے نوجوان خادم سے کہا کہ بطور رسول یہ میرا کام نہیں ہے، نہ ہی یہ قادر خدا کا کام ہے، یہ مسیح نجات دہندہ کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل تمہارا اپنا کام ہے کہ اپنے اندر موجود مسح کو جلاؤ۔ یہ تمہارا کام ہے کہ اس چیز کو آگے لاؤ جو خدا نے تمہیں دی ہے۔ یہ تمہارا کام ہے کہ تم مطمئن ہو جانے کے خلاف لڑو۔ یہ تمہارا کام ہے کہ تم بے اعتقادی کے خلاف لڑو اور رویا کے کھو جانے کے خلاف لڑو اور اسے قائم رکھو جو تمہارے اندر ہے۔ سنیں آمین۔ مگر اب میں اس مسح کی بات کروں گا جو آپ کے اوپر آتا ہے۔ آپ کے اندر مسح موجود ہے۔ یہ میرا کام ہے، یہ میرا کام ہے کہ اپنے اندر مسح کو قائم رکھوں۔ یہ میرا کام ہے کہ اپنے اندر مسح کو تازہ رکھوں۔ یہ میرا کام ہے کہ خدا کی حضوری کو قائم رکھوں۔ یہ میرا کام ہے کہ خدا کے کلام میں اپنی زندگی بسر کروں، کلام کا مطالعہ کروں، خدا کا کلام سنوں۔ یہ میرا کام ہے کہ دعا میں وقت گزاروں۔ یہ میرا کام ہے کہ خدا پر ایمان رکھوں۔ یہ میرا کام ہے۔ آمین۔ سنیں، یہ کسی اور کا کام نہیں، یہ آپ کا کام ہے کہ اپنے اندر اس مسح کو قائم رکھیں۔ مگر اب ہم اس مسح کی بات کریں گے جو ہمارے اوپر آتا ہے۔ اعمال پہلے باب کی 8ویں آیت میں یسوع نے شاگردوں سے کہا، اس نے کہا آپ اسے غور سے سنیں۔ اعمال پہلا باب 7ویں اور 8ویں آیت میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ آمین۔ تو جب آپ نجات پاتے ہیں تو آپ کے اندر مسح آتا ہے۔ یہ آپ کا کام ہے کہ اس مسح کو قائم رکھیں۔ یہ میرا کام ہے کہ مسیح زندگی کو قائم رکھوں اور آگ کو جلائے رکھوں اور تیل کو تازہ رکھوں۔ سنیں، لیکن جب روح القدس مجھ پر آتا ہے، جس کا ذکر اعمال 2 باب میں کیا گیا ہے، آپ دیکھیں پینتیکوست کے دن روح القدس ان پر نازل ہوا۔ میں پینتیکوسٹل پریچر ہوں۔ میں روح القدس کے نزول پر ایمان رکھتا ہوں، اور آخری رسول کے ساتھ وہ روح القدس ختم نہیں ہوا تھا۔ زمین پر روح القدس اب بھی موجود ہے۔ روح القدس آپ پر نازل ہوتا ہے۔ اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں تو مسح آپ کے اندر آتا ہے، مگر جب آپ روح القدس حاصل کرتے ہیں تو روح القدس آپ پر آتا ہے۔
خدمت کروانے کے لیے نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے۔ یہ مسیح آپ پر خدا کی بادشاہی میں خدمت کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ مسیح آپ پر آتا ہے تاکہ آپ خدا کا کام کریں، اور بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ روح القدس، سنیں، مردوں اور عورتوں پر نازل ہوا، اور اس کلام کو لکھنے کے لیے روح القدس نے ان کی رہنمائی کی۔ آپ اس کے لیے دیکھیں، دوسرا تیموتھیوس 3 کی 16ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ یعنی یہ کتاب تب لکھی گئی جب خدا کا روح خدا کے خادموں پر نازل ہوا، اور انہوں نے خدا کی رہنمائی میں اسے تحریر کیا، اور پھر یہ خدا کا سانس بن گیا۔ اور اس وقت آپ کے اور میرے لیے خدا کا کلام خدا کا سانس ہے، اور یہ پرتاثیر ہے۔ خدا کا کلام یہاں پر ہے، اور پھر یہاں پر لکھا ہے دوسرا پطرس 1 آیت، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ میری بات یاد رکھیں کہ روح القدس ہم پر آتا ہے کہ ہم خدمت کریں۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنی خدمت کریں بلکہ دوسروں کی خدمت کریں۔ میری بات غور سے سنیں، جب روح القدس آپ پر آتا ہے اور یہ مجھ پر آتا ہے، تو روح القدس کا بپتسمہ مجھ پر آتا ہے تاکہ میں خدمت کر سکوں۔ یہ میری اپنی خدمت کے لیے نہیں، تو روح القدس میرے لیے مجھے نہیں دیا گیا بلکہ دوسروں کے لیے دیا گیا ہے، تاکہ میں خود کو پیش کروں اور دنیا کو چھو لوں۔ پاکستان میں اور انڈیا میں لوگوں کو چھو رہا ہوں، دنیا کی دوسری قوموں تک پہنچ رہا ہوں، اور روح القدس یہ کام کرتا ہے۔ کینی یہ کام نہیں کرتا، یہ روح القدس کی رہنمائی میں لکھا گیا خدا کا کلام ہے۔ میری بات یاد رکھیں، جب روح القدس آتا ہے، اگر آپ روح القدس کے بپتسمے کو رد کرتے ہیں تو آپ اس قدرت کو رد کرتے ہیں جو آپ کو خدا کے کام کرنے کی اہلیت دیتی ہے۔ سنیں، ہلیلویا۔ تو اب دیکھیں، ہم اعمال 2 کی 1 سے 4 آیت میں پڑھتے ہیں۔ 2 1 سے 4 آیت، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ تو آپ آگ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دیکھتے ہیں جو ان پر اتریں۔ تو آپ پر روح القدس آتا ہے، آپ پر مسیح آتا ہے تاکہ آپ خدمت کر سکیں۔ اور دیکھیں، اس پیغام کا عنوان ہے تازہ تیل کا مسیح۔ اب میرے ساتھ رہیں کیونکہ میں ایک اہم بات کرنے لگا ہوں۔ وہ روح القدس سے بھر گئے، انہوں نے روح القدس کا بپتسمہ پایا، اور اس کا ثبوت یہ تھا کہ وہ غیر زبانیں بولنے لگے، اور لوگ ان کا ہم دیکھتے ہیں کہ مذاق اڑا رہے تھے کہ وہ میں کے نشے میں متوالے ہیں اور انہوں نے میں پی رکھی ہے۔ اور پطرس کھڑا ہوتا ہے اور ان کے درمیان وہ کہتا ہے، یہ وہ ہے جس کی نبوت یوئیل نبی نے کی کہ آخری دنوں میں خدا کی تعریف ہو، میں ہر فرد بشر پر اپنا روح ڈالوں گا، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے اور جوان رویا دیکھیں گے، میں اپنے لوگوں پر اپنا روح نازل کروں گا، خداوند فرماتا ہے۔ اس نے کہا، انہوں نے میں نہیں پی رکھی، اور اس نے کھڑے ہو کر خدا کے کلام کی منادی کی، اور روح القدس کا مسیح اس پر تھا، اور 3000 جانیں خدا کی بادشاہی میں داخل ہوئیں۔ اس ایک وقت میں سنیں، وہ ٹھٹھا اڑا رہے تھے، اور اس نے اپنے اوپر مسیح کے ساتھ کلام کیا، اس نے ان کے خلاف منادی کی، کھڑے ہو کر منادی کی، اور 3000 لوگوں نے نجات پائی اور وہ بادشاہی میں پیدا ہوئے۔ پھر اعمال 3 میں آپ دیکھتے ہیں، پطرس اور یوحنا ہیکل میں جا رہے تھے، اور انہوں نے اس شخص سے بات کی جو کہ لنگڑا تھا اور پھاٹک پر تھا، اور اس نے کہا، چاندی اور سونا تو میرے پاس نہیں، مگر جو میرے پاس ہے تمہیں دیے دیتا ہوں، یسوع مسیح کے نام میں اٹھ اور چل پھر۔ اور بائبل بتاتی ہے کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا اور اچھلتا اور خدا کی تعریف کرتا ہوا چلا گیا، اور پھر وہ ہیکل میں گیا
اور پھر چوتھے باب میں یوں مرقوم ہے، جب وہ لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا تو کاہن اور ہیکل کا سردار اور صدوقی ان پر چڑھ آئے۔ آپ غور کریں کہ جب شاگرد روح القدس سے بھر گئے، جب وہ روح القدس سے بھرے ہوئے تو ان پر گلیوں میں ٹھٹھا ہوا، ان پر مسا تھا تاکہ وہ اس سے نمٹ سکیں جو ان کے سامنے ہو رہا تھا۔ پھر لنگڑے آدمی نے شفا پائی تو ہیکل کے اندر مذہبی رہنما سامنے آتے ہیں اور ان پر چڑھ دوڑتے ہیں، اور دیکھیں پطرس کیا کہتا ہے کہ میرے نام میں نہیں بلکہ یسوع کے نام میں جس سے تم نے مصلوب کیا تھا اس آدمی کو اٹھایا، اور یہ لنگڑا آدمی چلنے لگا۔ پھر انہوں نے انہیں دھمکایا۔ سنیں، ہم اس وقت تازہ تیل کے مسح کی بات کر رہے ہیں، اور پھر اعمال چوتھے باب کی 8ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے مرقوم ہے، اس وقت پطرس نے روح القدس سے مامور ہو کر ان سے کہا، کیونکہ دیکھیں اب لڑائی بدل گئی تھی، خدا اس سے آگے بڑھا رہا تھا، وہ اپنے مقصد کے لیے اس سے آگے بڑھا رہا تھا۔ ابلیس نے ٹھٹھا اڑایا اور اب وہ دھمکاتا ہے۔ تو مسیح حالات کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کام کرتا ہے۔ جب پہلے ان پر نازل ہوا تو یہ ان کی ضرورت کے مطابق تھا۔ اعمال چوتھے باب کی 8ویں آیت میں پطرس نے تازہ مسح پایا کیونکہ اسے اس سے نمٹنا تھا جو اس کے آگے تھا۔ لڑائی بدل گئی تھی اور وہ ایک زیادہ شدید لڑائی میں آگے بڑھ رہا تھا۔ تو اب یہ مسح اسے اس کے حالات کے مطابق حاصل ہوتا ہے جب وہ اسے دھمکا رہے تھے۔ اور دیکھیں، وہ منادی کرتا ہے، وہ پیغام سناتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم انسان کی بجائے خدا کی تابع داری کریں گے۔ اس نے یہ دلیری کہاں سے پائی؟ جب وہ ٹھٹھا کر رہے تھے تو وہ دلیری کے ساتھ کھڑا ہوا اور اس نے ایک کلام سنایا اور 3000 نے نجات پائی۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ 5000 نے نجات پائی، اور فوری طور پر 8000 لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوئے، ایک ہفتے سے بھی کم کے وقت میں۔ خدا کی تعریف۔ اور یہ حالات کے مطابق ہوتا ہے۔ میں حالات کے مطابق خود کو آگے نہیں بڑھا سکتا اگر مجھ پر مسا نہ ہو۔ یہ تازہ مسا ہے جو مجھے حالات کے مطابق اوپر اٹھاتا ہے۔ تو وہ پہلے ٹھٹھا اڑا رہے تھے اور اب وہ دھمکا رہے تھے۔ اور پھر اعمال چوتھے باب کی 31ویں آیت میں آپ پڑھتے ہیں، جب آپ یہ دیکھنا شروع کرتے ہیں، اعمال چوتھے باب کی 8ویں سے 21ویں آیت تک وہ دھمکاتے ہیں۔ پھر اعمال چوتھے باب کی 23ویں سے 31ویں آیت تک بائبل بتاتی ہے کہ انہوں نے دعا کی۔ یہاں لکھا ہے انہوں نے دعا کی، اور 31ویں آیت میں لکھا ہے جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے۔ تو یہ سب کیا ہوا؟ ہاں، اب سنیں، انہوں نے تازہ تیل کا مسا پایا۔ کیوں؟ کیونکہ اب جو حالات ان کے سامنے تھے ان کا مسا ان کو وہاں تک لے گیا۔ آپ لوگ جو سن رہے ہیں، آپ کے اندر ایک مسا ہے اور روح القدس کا بپتسمہ آپ کے اوپر آتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جنگ پہلے سے کہیں زیادہ شدید ہے اور ہمیں تازہ تیل کا مسا چاہیے تاکہ اس آگ میں آگے بڑھیں اور دشمن کے خلاف لڑیں۔ اور جب خدا آپ کو تازہ تیل سے مسا کرتا ہے، یہ آپ کو ان تمام حالات سے اوپر اٹھانے کے لیے کافی ہے تاکہ جنگ میں آپ آگے بڑھیں، تاکہ آپ اس جنگ میں فتح حاصل کر سکیں۔ میری بات سنیں، میں پہلے مسا پر اکتفا نہیں کر سکتا، یہ وہی روح القدس ہے مگر اب اس کا تازہ مسا ہے۔ پطرس وہاں پر کھڑا ہوتا ہے اور جب کلام سناتا ہے تو 3000 نجات پاتے ہیں، مگر وہ یہاں نہیں ٹھہرا، وہ اس سے آگے جاتا ہے اور پھر ایک لنگڑا آدمی شفا پاتا ہے اور ہزاروں لوگ مزید نجات پاتے ہیں۔ وہ دھمکاتے ہیں تو وہ پرانے مسا پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ وہ تازہ مسا پاتا ہے، اور ایک تازہ مسا آتا ہے۔ کوئی یہ مختلف روح القدس نہیں بلکہ وہی روح القدس تھا جس کا ایک تازہ مسا تھا۔ اب وہ کھڑا ہوتا ہے اور خدا کہتا ہے کہ دلیری کے ساتھ کلام کر، اور اس نے دلیری سے کلام کیا، اور مذہبی رہنماؤں نے جانا کہ یہ یسوع کے ساتھ تھے۔ ہمیں اس وقت تازہ مسا کی ضرورت ہے۔ ہمیں تازہ مسا چاہیے، ہمیں تازہ آگ چاہیے، ہمیں تازہ زندگی چاہیے۔
آج سفر پہلے سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ ہمیں تازہ تیل کے مسح کی ضرورت ہے، آپ کو تازہ تیل کے مسح کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ پکاریں کہ آپ کو تازہ مسح چاہیے، زندگی میں تازہ مسح چاہیے، خدمت میں آپ کو تازہ مسح چاہیے، آپ کے خاندان پر تازہ مسح آپ کو چاہیے، اس کلیسیا پر تازہ مسح چاہیے، آپ کو تازہ مسح چاہیے۔ میری بات انتہائی دھیان سے سنیں، ہمیں تازہ مسح کی ضرورت ہے، اور تازہ مسح کے بغیر آپ حالات سے اوپر نہیں اٹھ سکتے۔ ہم خدا کی مرضی پوری کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنی زندگیوں میں تازہ تیل چاہیے۔ ہمیں تازہ تیل سے مسح کی ضرورت ہے۔ مجھے روح القدس کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، مسیح جلد واپس آ رہا ہے۔ اس آخری وقت میں بیٹھے نہ رہیں، اس آخری وقت میں آپ بیٹھے نہ رہیں۔ تازہ مسح کے طلبگار ہوں۔ اے باپ، میں دعا کرتا ہوں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے، تو انہیں تازہ تیل سے مسح کر، تو انہیں تازہ تیل سے مسح کر۔ اے خدا باپ، انہیں تازہ تیل سے مسح کر، یہ ان کی زندگیوں پر آئے تاکہ وہ تیرے لیے کام کریں اور حالات سے اوپر اٹھ سکیں، حالات سے اوپر اٹھ سکیں، یسوع کے نام میں۔ ہاللویا۔ خدا آپ کو برکت دے۔ شکریہ، شکریہ۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آپ خدا سے تازہ تیل کا مسح پائیں، تازہ تیل کا مسح پائیں۔ پھر ملیں گے۔ اگر آپ نے پروگرام دیکھا ہے اور کہتے ہیں میں مسیحی کیسے بن سکتا ہوں، تو رومیو 10ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ یہ دعا کریں اور خدا سے کہیں کہ وہ آپ کو بچائے اور آپ خدا کی بادشاہی میں پیدا ہوں۔ میرے ساتھ یہ دعا مانگے۔ خداوند یسوع، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو جسم میں خدا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو خدا کا بیٹا ہے اور تو نے بے عیب زندگی گزاری۔ تو نے میرے گناہوں کو اپنے اوپر لیا، میرے گناہوں کے لیے تو نے کوہ کلوری پر جان دی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے دل میں آ اور میرے گناہ معاف فرما اور مجھے نیا مخلوق بنا، ایک نیا مخلوق۔ اور آپ یہ کہیں، میں خدا کے خاندان میں پیدا ہونا چاہتا ہوں۔ کیا تو مجھے ابھی بچائے گا؟ میں اقرار کرتا ہوں اپنی زبان سے کہ تو یسوع مسیح میرا خداوند ہے۔ میں دل سے ایمان لاتا ہوں کہ خدا نے تجھے تیسرے دن مردوں میں سے جلایا۔ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو بائبل کہتی ہے آپ نے نجات پائی، آپ خدا کی بادشاہی میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مجھے تو کچھ محسوس نہیں ہوتا، تو یاد رکھیں یہ ایمان سے ہوتا ہے، اور اب آپ کی سمت بدل جاتی ہے، آپ کی سمت جہنم سے بدل جاتی ہے اور آسمان پر ابدیت کی طرف ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ نے نجات پائی ہے۔ خدا سے مانگنے کے لیے شکریہ کہ مسیح یسوع آپ کی زندگی میں آئے۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو جیسی ٹی وی کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں اور بتائیں کہ آپ نے اپنا دل یسوع مسیح کو دیا ہے، یا آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں @omchurch.org۔ خدا آپ کو برکت دے۔